السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا 5واں پارہ جاری ہے۔ سورۃ النساء ہم کر رہے ہیں 126 یعنی 126 ہو گئی ہیں، 127 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے۔ پھر نسائی عورتوں کے بارے میں۔ قل اللہ، کہہ دو اللہ تعالیٰ، یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تم کو، فیہن، ان کے بارے میں، وما یتلی علیکم، اور جو تلاوت کی جاتی ہے، علیکم تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی، جن کو لا تؤتونہن، نہیں تم دیتے ان کو، ما کتب لہن، جو مقرر کیا گیا ان کے لیے، وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان کے، تنکیحوہن، کہ تم نکاح کرو ان سے، والمستضعفین، اور کمزور، من الولدان، بچوں میں سے، وان تقوموا، اور یہ کہ تم قائم رہو، لیلیتامی، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو بلائی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بھی اس کو، علیما، جاننے والا، وان امرأۃ، اور اگر عورت، خافت، ڈرے، من بالہا، اپنے خاوند سے، نشوزاً، بدخوئی سے، و اعراضاً، یا اعراض سے، اعراض سے مراد بے رخی ہے، بے رخی لکھی لیں، بے رخی یعنی توجہ نہیں یعنی دے رہا جیسے، فلا جناح علیہما، پس نہیں گناہ ان دونوں پر، ان یصلحا، کہ وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما، آپس میں، صلحاً، صلح کرنا، والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے، وأحضرت الأنفس الشح، اور رکھ دی گئی ہے جانوں میں شبہ، لالچ، وإن تحسنوا، اور اگر تم نیک احسان کرو، وتتقوا، اور ڈرو،
फ़इन्न अल्लाह पस बेशक अल्लाह ताला काना है बिमा तामलूना उसके साथ जो तुम करते खबीरा खबरदार। जी कहा वो औरतों के बारे में आपसे फतवा पूछते हैं। ये औरतों का है यतीम औरतों के बारे में। तो कह दो अल्लाह ताला तुम्हें फतवा दे रहा है जो यतीम औरतों के बारे में तुम पर अल्लाह ने तिलावत कर दी है। यानी जब वो यतीम उनके ज़िम्मे आते थे, बहुत ग़ज़बात होते थे ना, तब तो औरतें बेवा हो जाती थीं और बच्चे यतीम हो जाते थे। तो बाद यतीम बच्चियाँ जिनके इख्तियार में आती थी तो वो चाहते थे उनसे निकाह करना, लेकिन उनको पूरा हक़ में अदा नहीं करते थे। तो कहा कि तुम रग़बत रखते हो उनसे निकाह कर लो, या उनके हुस्न की वजह से या दौलत की वजह से, जैसे भी तुम्हें रग़बत है कि उनसे निकाह करने की, लेकिन तुमने हक़ में उनके पूरे दे रहे हैं जो मुकर्रर किए हैं। और इसके अलावा कमज़ोर बच्चे यतीमों में से, तो तुम्हें चाहिए कि जो भी कमज़ोर तबका है उनके साथ तुम इंसाफ के साथ कायम रहो, यतीम औरतें या यतीम बच्चे। और जो भी तुम भलाई करोगे अल्लाह ताला उसको जानता है। अगर औरत को अपने खामन से बेरुखी का या बदखुई का अंदेशा है, यानी वो किरदार का अच्छा नहीं है या उससे बेरुखी इख्तियार कर रहा है, तो फिर उन दोनों पे कोई गुनाह नहीं कि आपस में सुलह कर लें। सुलह करना, सुलह से मुराद ये है कि दोनों आपस में कुछ समझौता कर लें। अगर औरत चाह रही है कि मुझे तलाक़ ना दी जाए, मैं अलग ना हूँ, तो औरत अपना हक़ दे दे कि मैं अपना हक़ दूसरी औरत को देती हूँ, अगर ऐसा दो और बीवियाँ हैं। या फिर मर्द जो है, मर्द को ये भी कह दे कि मैं नान नफ़का अपना काम कर देती हूँ लेकिन मुझे तलाक़ ना दें, यानी किसी सूरत सुलह कर लें। क्योंकि नफ्सों में लालच रख दी गई है कि हो सकता है औरत भी इसी बिना पे कि वो, और यह भी हो सकता है कि तुम अपनी बारी अगर दे दो, तुम्हारा मैं हक़ नहीं देता तो मैं नान नफ़का ज़्यादा दे दूँगा, तो फिर औरत भी सोचे चलो मेरा ख़र्चा तो चल ही रहा है। यानी दोनों तरफ से है कि मर्द की लालच का भी जिक्र किया, औरत की भी, कि तुम चाहते हो कि आपस में सुलह कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर तुम एहसान करो, या मर्दों को कहा जा रहा है कि अगर वो रहती हैं तुम्हारे साथ ना चाहती हैं तो नाजायज़ फ़ायदा ना उठाना, तुम एहसान करो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह ताला उसको जो तुम करते हो देखने वाला है। अब 24वां पारा देखते हैं। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत हामीम सजदा जारी है। 24वां पारा है, इसकी 18 आयत हो गई सूरत की, 18 और 19 यानी 19 आयत आज हमने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा युहशरू, और जिस दिन इकट्ठे किए जाएंगे, आदाउल्लाहि दुश्मन अल्लाह ताला के, इलन्नार तरफ आग के, फम यूज़ाउन पस वो टोलियों में तकसीम किए जाएंगे, पस वो टोलियों में तकसीम किए जाएंगे, ग्रोहों कह लें, टोलियों कह लें, टोलियों में तकसीम किए जाएंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो आएंगे उसके पास, शहीदा गवाही देंगी, अलैहिम उन पर, देंगे गवाही देंगे, जीने न गे, गवाही देंगे उन पर, सामुम उनके कान, वअब्सारुहुम और उनकी आँखें, वजुलूदुहुम और उनकी खालें, बिमा कानू यामलून उसके साथ जो वो करते थे। और वह कहेंगे अपनी खालों से, वकालू लिजुलूदिहिम, और वह कहेंगे अपनी खालों से, लिमा शहीदतुम, क्यों तुमने गवाही दी, अलैना हमारे ख़िलाफ़, कालू वो कहेंगे, अनतकन अल्लाहुल्लज़ी, बोलने की ताकत दी हमको, अल्लाह ताला ने, अल्लाज़ी जिसने, अनतका बोलने की ताकत दी,
کل شین ہر چیز کو، وَهُوَ خَلَقَكُم اور اس نے پیدا کیا تم کو، اول مرتين پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما کنتم اور جو تم تھے، تستترون چھپاتے، ان یشہد کہ کہیں گواہی دیں، علیکم تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالیں، ولیکن ظننتم اور لیکن تم نے خیال کیا، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، لا یعلم کثیرا نہیں جانتا بہت سی باتیں، مما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو، وذالکم اور یہی تمہارا، ظنکم تمہارا خیال، دوبارہ لکھ دیں، یہی تمہارا خیال، الذی جو، ظننتم تم نے خیال کیا، بربکم اپنے رب کے بارے میں، ارداکم اس نے الٹا کر دیا تم کو، فاصبحتم پس تم ہو گئے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، فَإِن يَصْبِرُوا پس اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ پس آگ، مَثْوًى لَهُم ٹھکانہ ہے ان کا، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر وہ توبہ کریں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ پس نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا اور ہم نے مقرر کیے، لہم ان کے لیے، قرنا ہم نشین، فزینوا پس انہوں نے سجائے ان کے لیے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، وحق علیہم القول اور ثابت ہوگی ان پر بات، فی امم کئی جماعتوں میں، فی کا مطلب ہوتا ہے نا میں، فی امم کئی جماعتوں میں، قد خلت تحقیق گزر چکے، من قبلہم ان سے پہلے، من الجن والانس جن اور انسان، انہم کانوا خاسرین بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے،
آگے کتنے صفحے ہیں؟ بس ایک دن کا رہ جانا، ایک صفحہ اور کرتے ہیں، پھر ایک دن کا رہ جانا نا. 1 2 3 4 5. کیا کروں؟ چلیں اتنا ہی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا ہے دیکھ لیں آپ، آگے پھر وہ کیا ہوگا، یا جتون تک کر لیں تو پھر آگے ایک دن کا رہ جائے گا. چلیں ٹھیک ہے، جیسے بھی کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی وہ یہ ہے یا جتون. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا، نہ تم سنو، ھذا القرآن، اس قرآن مجید کو، استغفر اللہ، والغوا، اور شور مچاؤ، فیہ، اس میں، استغفر اللہ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، استغفر اللہ، تاکہ تم غالب آ جاؤ. فلنذیقن الذین کفروا، پس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، عذابا شدیداً، عذاب سخت، ولنجزینہم، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو، اسوأ الذی، برا اس سے، کانوا، وہ تھے، یعملون، جو عمل کرتے. بلکہ برا کے ساتھ زیادہ بھی لکھنے، زیادہ برا، اسوأ، زیادہ برا اس سے جو وہ تھے عمل کرتے. ذالک جزاء اعداء اللہ، یہی بدلہ ہے دشمنوں کے اللہ کا، النار، آگ، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں گھر ہے ہمیشگی کا، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ ہے اس وجہ سے جو وہ تھے ہمارے احکام کا انکار کرتے. ان دونوں تین آیتوں میں مشکل اس کوئی بھی نہیں آیا. چلیں الحمدللہ. اب جس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائیں گے اور ٹولیوں میں تقسیم ہوں گے. ٹولیوں سے مراد یہ کہ مجرم جو ہے جیسے الگ الگ، زناکار الگ، چور الگ، شرابی الگ، یہ سارے الگ الگ ٹولیوں میں تقسیم ہوں گے. جیسے وہ تھا، ہم نے پڑھا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو وہ ہر دروازہ جس طرح یہ نیکوں کے لیے دروازے ہیں، باب ریان ہے، باب صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح یہ مجرموں کے بھی دروازے، یہ 7 ہیں، جہنم کے 8 دروازے ہیں. اس کا مطلب اللہ کی رحمت غالب ہے. تو وہ ٹولیوں میں تقسیم ہوں گے. جب اس کے پاس آئیں گے، یعنی استغفر اللہ، جب آگ کی طرف انہیں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، تو ان کے خلاف ان کے کان، آنکھیں اور کھالیں گواہی دیں گی جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی اس دن کیا ہوگا؟ سورہ یاسین میں آج ہم نے ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں کلام کریں گے. تو یہاں تو ہے کان، آنکھیں اور کھالیں. اکثر ذکر آتا ہے کان، آنکھ اور دل کا اکٹھا آتا ہے، لیکن کھالیں کیا ہے کہ سارا ہی جسم مراد لے لیا کہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں ان کے سپرد کیا تھا، اس نے جس طرح مجھے چلایا میں چلا. چونکہ اختیار دے دیا تھا اللہ نے، راستے کی ہدایت دے دی تھی، اب اختیار دیا تھا، اب اس حساب سے چاہے مارو، اس حساب سے چاہے پیار کر لو، کسی پہ ظلم زیادتی کر لو، کسی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دو، کانوں سے موسیقی سن لو، کانوں سے قرآن سن لو. یعنی ہر کام لیا جا سکتا ہے، اختیار دے دیا، جو سا کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن بتا دیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو یہاں تو وہ چھپتے پھرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، شاید اللہ سے بھی چھپا لیتے تھے. تو کہا وہاں سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے، کیونکہ منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اور سب اپنے اپنے عذاب بول کے بتا دیں گے کہ ہم سے یہ کام لیا کیا تھا.
پھر وہ اپنی خالوں سے کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے کنٹرول میں تھے، جس طرح ہم چاہتے تھے تم سے کام لیتے تھے، اب یہاں آ کے ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ تو وہ پھر جواب دیں گے. یعنی اللہ کی قدرت ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طرح جہنم بولے گی، جنت بولے گی، اس طرح یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ گواہی دیں گے. تو وہ کہیں گے ہمیں بولنے کی طاقت اس نے دی ہے جس کے سب چیزوں کو بولنے کی طاقت دی ہے. اب اس آیت کو میں نے یہ نہیں کہ آزمایا بلکہ ترجمے کے مطابق کیا تھا. میری اپنی نواسی باتیں نہیں کرتی تھی کہ ہو گئی تھی 3.25 سال کی. تو اس دن تب میں گئی تھی حج کرنے کے لیے. تو بیٹی نے مجھے وہاں پہ فون کر کے کہا مجھے عیسیٰ کے لیے بہت دعا کرنی ہے. تو یہی آیت انتقن اللہ الذی انطق کل شیء، صرف اتنا حصہ کہ ہمیں بولنے کی طاقت دی، اس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی. تو میں نے وہاں ایک طواف کیا یہی 7 چکر میں یہی پڑھتے ہوئے. الحمدللہ جب میں واپس آئی تو اتنی اونچے آواز سے ایئرپورٹ میں نانی امی دیکھ کے وہ بولی. یعنی اللہ کے کلام میں نا دیکھیں جب ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو خود ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مقصد کی یہ پڑھ لیں. اب یہاں ایک رحیلہ ہوتی تھی باجی رحیلہ، محل آپ میں سے کوئی بھی نہیں آپ شاید جانتی ہو، جو قرآن پڑھاتی تھی باجی رحیلہ ہے. ان کی بیٹی بھی نہ بولتی نہیں تھی. تو کلاس میں آئی نا تو ایک دن برا روئی، کہتی باجی میری باجی بیٹی جو ہے نا تھوڑی سی معذور ہے، بہت دعا کرے، کوئی باتیں بولنا شروع کر دی. تو میں نے اسے بھی آیت بتائی تو 1 مہینے کے بعد کہتی بولنے لگی. دیکھیں ترجمہ بھی دیکھیں نا انتقن اللہ الذی انطق کل شیء، یہی تو بتا رہی ہے. قالو نہیں کہنا، انتقن اللہ الذی انطق کل شیء. ہاں جی. تو یہ مطلب ہمیں بولنے کی ترجمہ بتاتا ہے نا، ہمیں بولنے کی طاقت دی، اس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی. تو بعض کہتے تھے مطلب دوسری بات تو بھی ہو سکتا ہے. میری ایک بھانجی بھی نہیں بات کرتی تھی، کسی نے کہا تھا چڑیوں کا پانی پلا دے جھوٹا. تو میری باجی نے سین میں رکھ دیا پانی پیالے میں، تو چڑیوں نے آ کے جب پیا تو اس میں پلایا تو وہ باتیں کرنے لگ گئی. ابھی اللہ تعالیٰ مطلب ہو سکتا ہے یہ بات، اس میں کوئی شرک بھی نہیں ہے کہ چڑیاں چہچہاتی ہیں تو بولتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے انہیں طاقت دیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دے دی. تو اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، لوٹ کر بھی تم نے اسی کی طرف جانا ہے. یعنی اس نے تمہیں پیدا کیا تھا، تمہیں اختیار دیا تھا، اب لوٹ کے جا کے ان سب چیزوں کا حساب بھی تو اللہ کو دے رہے نا. اور تم یہ چھپاتے تھے کہ کہیں تمہارے کان آنکھیں گواہی نہ دے دیں. اور تم نے خیال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو. یعنی تم نے یہ سوچا تھا کہ جو تم کر رہے ہو اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بید بھی جانتا ہے، دل میں خیال بھی آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے. تو جو تم نے کر لیا کیا اس کو نہیں اللہ تعالیٰ جانے گا؟ تو جو تم نے یہ خیال کیا تھا اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا، تو یہ تمہارا صرف خیال تھا، اللہ نے تم پہ الٹا کر دیا. یعنی سارے آج تمہارے بید کھل کے سامنے آ گئے. اور اگر وہ صبر کریں تب بھی آگ ہے ان کا ٹھکانہ ہے. ہاں اگر توبہ کرتے ہیں توبہ ان کی سنی نہیں جانی. یعنی آخر کار ان کا ٹھکانہ اب جہنم ہی ہے. توبہ کا موقع یہاں پہ تھا جب تک سانس تھا. غرغرے کی حالت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور ہم نے ان کے لیے ایسے جانشین مقرر کیے تھے، ان کے لیے انہوں نے سارا کچھ راستہ کر دیا جو ان کے آگے جو پیچھے ہے. یعنی آگے جانے کے لیے انہوں نے یہ راستہ کر دیا کوئی بات نہیں، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، تمہارے پیچھے لگ جاؤ. اور پیچھے کیا چھوڑ کے جانا ہے، کوئی صحیح تربیت نہیں کی، کچھ نہیں کی، نہ آگے کی فکر کی، نہ پیچھے چھوڑ کے جو جانا ہے اس کی فکر کی. بس دنیا میں مگن ہے. یعنی آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں گیا ان کا کہ ہم اپنے لیے پیچھے کو نیک اولاد چھوڑ دیں، آگے اپنے اعمال بھیج دیں، اس کی انہوں نے کوئی فکر نہیں کی. تو کئی جماعتوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، جن اور انسان جو پہلے گزر چکے ہیں کہ وہ نقصان اٹھانے والے تھے. اب کافر نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تم شور مچانا شروع کر دو، کیونکہ وہ کہتے تھے جو بھی قرآن مجید کی آیات سنتا تھا نا اس کا دل نفس جو تھا پاک ہو جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر وہ ہدایت اترنی شروع ہوتی تھی. تو یہ کہتے تھے کہ کسی کو قرآن سننے نہ دو، شور مچانا شروع کر دے کہ تاکہ تم غالب آ جاؤ. اب اللہ نہ کرے، استغفر اللہ. یہ تو آپ نے بھی دیکھا جب جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو شادیاں بھی جمعے کو دوپہر کو ہوتی تھیں، ادھر جمعہ ہو رہا تھا ادھر باجے باج رہے ہوتے تھے. یعنی کوئی ادب احترام نہیں ہوتا ہے ہی نہیں ہمارے دلوں میں ادب احترام. اب جنازے کے بارے میں مجھے اچھی طرح، جنازہ جب گزرتا تھا نا سارے لوگ جہاں تھے نا وہیں کھڑے ہو جاتے تھے. جب تک جنازہ آگے گزر نہیں چاہتا تھا وہ پیچھے نہیں چلتے تھے. اب کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جنازہ گزر رہا ہے کہ زندہ انسان گزر ہے، کیا گزر ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا دین سے دوری کی وجہ سے ہیں. جب ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے، سنت رسول کے ساتھ جڑے رہیں گے، پھر ہمیں سارے دنیا کا ایک ایک طریقہ پتہ چل جائے کہ ہم نے کس موقع پہ کیا کرنا ہے. تو کہتے ہیں اس میں شور مچا تاکہ تم غالب آ جاؤ. استغفر اللہ. یہ وہی بات ہے نا جو 28ویں پارے میں بھی آپ پڑھیں گے آگے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں. وہ نہیں بجھا سکتے، اللہ پورا کر کے رہے گا جتنا مرضی وہ کر لیں. جیسے میں نے بتایا تھا ابو جہل بھی، اللہ بھی، سارے رات کو نا چوری چوری جاتے تھے خانہ کعبہ میں تلاوت سننے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو بھی تلاوت کر رہا ہوتا تھا. اور آپس میں چاہتے تھے کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن راستے میں آپ سے مل جاتے تھے. تو کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ اچھا کہا خبردار اب آئے تو، لیکن پھر دوبارہ وہ جاتے تھے. کیونکہ اس میں قرآن مجید میں نا
کوئی اتنا اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے. جب اللہ نے کہا پہاڑوں کو کہا جھک جاؤ، پرندوں سے کہا تم جھک جاؤ. جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی کرتے تھے تلاوت، تو قرآن مجید کی تو اپنی تاثیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کافران جو کہتے ہیں کہ شور مچاؤ تو ہم انہیں ضرور سخت عذاب چکھائیں گے اور زیادہ برا بدلہ دیں گے اس کا جو وہ کرتے تھے. یہی ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ کہ وہ آگ میں رہیں گے، ان کا ہمیشگی کا گھر ہے. اس وجہ سے جو ہمارے احکام کا انکار کرتے تھے. ہم اپنی زندگی میں سوچ لیں، دیکھیں روز ہم صبح دن گزارتے ہیں، رات گزارتے ہیں. دن کے آغاز میں سوچ لیں کہ میں آغاز کیسے کرنے لگی ہوں. دن میرے اللہ نے دیا ہے، اللہ نہ چاہتا میں سوئی رہ جاتی، نہ میں اٹھتی، وقت پورا ہو جاتا ہے. اگر اللہ نے دوبارہ موقع دے دیا تو میں نے اس دن سے فائدہ اٹھانا ہے کہ اللہ نے جو مہلت دی ہے میں اس سے اپنی زندگی کو بہتر کر لوں، یعنی کل سے اپنا آج بہتر کر لوں. اس طرح رات سونے سے پہلے دیکھ لوں کہ میں کیسے سونے لگی ہوں، کیسے آغاز کرنے لگی ہوں. جب یہ دعا بھی سکھا دی اللہ ما بسمی کا منہ تو وحی، اللہ تعالیٰ تیرے نام سے مرتی، تیرے نام سے زندہ ہوتی ہوں، تو پھر یقیناً اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی ہم ابتدا کریں گے رات کی. اور جو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے صبح فجر کی نماز پڑھ لی گویا اس نے پوری رات عبادت کی. اب یہ اللہ کا کرم ہے نا کہ سوئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھ رہا ہے وقت. دن کے تو ہم نے جیسے وقت گزار لیے، کچھ نیکیاں کچھ بدیاں، سوئے ہوئے ہیں جو کام کر کے سوئے ہیں وہ ساری رات لکھا جاتا رہے گا. آپ چاہے موبائل پہ کرتے کرتے رات سو جائیں تو سارا وقت اسی میں لکھا جائے گا. یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائیں، کچھ نہیں آتا درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائیں، سبحان اللہ پڑھتے ہوئے سو جائیں، جو آسان ترین لفظ ہیں کچھ ذکر کے ساتھ اپنی رات کا آغاز کریں، تاکہ اگر رات کو موت بھی آ جاتی ہے تو تب بھی اللہ کے ذکر سے دن کا ابتدا ہو جاتی ہے دوبارہ سے، پھر بھی اللہ کے ذکر سے ابتدا کریں تو انشاءاللہ ہمارا انجام جو ہے نا وہ ہمیشگی کا وہ انجام ہے جسے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی سچی معرفت دے دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں پیروی کی توفیق عطا فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت.